नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कैबिनेट से बात करते हुए अपनी कैबिनेट को चर्चिल की कैबिनेट की तरह वॉर कैबिनेट करार दिया है। मतलब उनका कहने का ये है कि इतना शदीद इकनॉमिक क्राइसिस है कि ये एक वॉर फुटिंग के ऊपर इस कैबिनेट को काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ, बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ये मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। इस डूबती हुई नाव को अब किनारे लगाना है। यकीनन हर तरफ मसाइल हैं, वसाइल को हमने ढूंढना है। ये वो इश्यूज हैं जिनको हमें मिलकर हल करना है। सियासत हम इंशाअल्लाह करेंगे जब वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जो IMF प्रोग्राम इमरान खान की हुकूमत ने ख़राब कर दिया था, हम उस IMF प्रोग्राम को दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, उसको दोबारा से नए सिरे से शुरू करेंगे। ज़रा सुन लेते हैं कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं। आज असद उमर साहब ये बता रहे हैं हमको कि मईशत अच्छी है या बुरी है, तो असद उमर साहब को ज़रा सोचना चाहिए कि उनके एक साल में जब उनके वज़ीर आज़म ने उनको निकाला था तो बजट डेफिसिट क्या था, 9.1%, और शरह नमू हो गई थी 1.9%। असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया है, सही किया है कि $5 बिलियन वो पिछले महीने में कम हुए। उनका ये ख्याल है वो इसलिए कम हुई कि हमने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मोशन कर दी। तो भाई कि चाइना से तो पहले से उधार था, वो तो वापस आपने लिया था, वो तो वापस करना था, वो उससे नो कॉन्फिडेंस का क्या ताल्लुक है। आज मुझे IMF जाना है और उनके पास जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला ये बहाल करवाएंगे। हम जो हुकूमत को अपना पट्टा कसना होगा, बेल्ट टाइटनिंग करनी होगी, हुकूमत में करेंगे। ये तो असद उमर साहब ने जो कहा वो टुकड़ा भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो असद उमर साहब ने खुल्लम खुल्ला सियासत की है, वो टुकड़ा भी देख लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये ना है लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। और ये तिनका जोड़ के सुबह से रात तक मेहनत करके जो काम किया गया था, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद 1/4 पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो खाली हो चुके थे। अगर आप वाकई पाकिस्तान के अवाम की ताकत में यकीन रखते हैं तो आए अवाम के पास चलते हैं, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करें। असद उमर साहब ने इस क्लिप के आखिर में जो कुछ कहा वो डेफिनेटली एक सियासत है, इसलिए कि वो पाकिस्तान ने कर्जे लिए हुए थे चीन के, जैसे कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा, और हुकूमतों के। वो क्रेडिटर्स के कर्जे तो वापस करना ही थे, वो तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, इसका अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने जो कहा कि हम IMF प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर भी एक तजाद ये है कि एहसन इकबाल साहब इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे जब इमरान खान हुकूमत थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस IMF प्रोग्राम जो है इससे सारी हुकूमतों को निकल जाना चाहिए। क्लिप मेरे पास नहीं है, लेकिन उन तमाम जमातों से कहा था कि IMF प्रोग्राम बहुत ख़तरनाक है और इस IMF प्रोग्राम से निकल जाना चाहिए। तो बहरहाल ये वो चंद इश्यूज़ हैं, लेकिन और भी बहुत से इश्यूज़ हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 10 बजे एक ट्विटर स्पेस पे अपने लोगों से क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, और ये भी पता चला है कि कल जो उन्होंने लाहौर में जलसा करना है, वहाँ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने उनको वार्न किया है, एक ख़त लिखा है, एक मुरासला लिखा है तहरीक इंसाफ के लीडर को। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, वहाँ हमला हो सकता है और उन्हें एक वीडियो से खिताब करना चाहिए। उस हवाले से भी बात कर लेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, PMLN से ताल्लुक़ है, लाहौर के NA 127 से। वेरी वार्म वेलकम टू अली परवेज़ मलिक साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जो सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन हैं, एक सेनेट कमेटी के, मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुमताज़ पॉलिटिकल इकॉनमी के कमेंटेटर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो है मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत लिखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अली परवेज़ मलिक साहब, ये तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास अभी क्लिप नहीं है, लेकिन आपकी हुकूमत की पोजीशन ये थी कि ये IMF प्रोग्राम से निकल जाना चाहिए आपकी पार्टी की। एहसन इकबाल साहब ने उस वक्त बाकायदा एक क्लिप थी, आज टेलीविजन चैनल दिखा रहे थे, लेकिन अब आप ये क्रेडिट ले रहे हैं मिफ्ता इस्माइल कि हम इस प्रोग्राम को किक स्टार्ट करेंगे जो इन्होंने अपने निकम्मेपन से लटकाया हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं इस बहस में जाए बगैर
کہ کیا آئی ایم ایف کے پاس آج ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. میں آپ کے پاس حقائق پیش کر دیتا ہوں اینڈ آئی ول لیٹ یور ویورز اینڈ یو ٹو ڈیسائڈ کہ کون سا اپروپریٹ لائن آف ایکشن ہے. آج پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز ہیں وہ آر لیس دین 11 بلین ڈالرز, اور اس کے اندر تقریباً 10 بلین ڈالر ایسا ریزرو ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, جو ہم نے اپنے دوست ممالک سے اپنا ریزرو بلڈ اپ کرنے کے لیے استعمال کیے. اس میں چائنا کا ڈپازٹ ہے, اس میں سعودی ڈپازٹ ہے, اس کے اندر یو اے ای کا ڈپازٹ ہے, اس کے اندر قطر کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس معیشت کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے, اور آج آپ کی ہیمریجنگ جو ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو عمران خان صاحب کہتے تھے, یہی وہ ایک معیار ہے جس کے اوپر کسی بھی معیشت کو بھانپنا چاہیے. وہاں پہ اگر آپ ہیمریج کریں 1 سے 1.5 بلین ڈالر مہینے کا, تو کیا کسی بھی آنے والی حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے کہ نہیں ہے؟ آئی لیو اٹ ٹو یور بیٹر ججمنٹ. اور یہ جو دوستوں کے ڈپازٹ آئے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ سعودی ڈپازٹ کے ساتھ جس قسم کی کنڈیشنز ٹائیڈ اپ ہیں, اس میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام ابورٹ کرتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو ریٹرن دوز 3 بلین ڈالرز. تو آج مجھے بتا دیں کہ وداؤٹ گیٹنگ انٹو دی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف آئی ایم ایف پروگرام, کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں جاتی, ایز اے لاسٹ ریزورٹ جاتی ہے اس وقت, کیونکہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کا ایک سچویشن آپ کے پاس ارائز ہو گئی ہوتی ہے. تو آج جو سچویشن ہے آپ مجھے بتا دیں کہ ان کا وہ تو صحیح ہے, آپ کا آرگومنٹ بالکل صحیح ہے کہ ایسے حالات ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو روکا نہیں جا سکتا, اس میں جانا ہے. لیکن پہلے آپ لوگ کہتے رہے کہ اس آئی ایم ایف پروگرام سے نکل جانا ہے. تو میرا تو کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ پالیٹکس کھیلتے ہیں, وہ بھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ہیمریجنگ کر دی, 5 بلین ڈالر تو واپس کرنے تھے, وہ بھی ایک لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ لوگ بھی بیوقوف بنا. انڈیا نے جب دیرپا اصلاحات کی تھی اپنی معیشت کے اندر, تو 10-15 سال پہلے وہ خیر باد آئی ایم ایف کو کہہ چکے ہوئے ہیں. آج ان کے پاس جو ڈالر ریزروز ہیں وہ 600 بلین ڈالر سے زیادہ کیے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو جو یہ آئیڈیل موقع ملا تھا جس کے اندر وہ سیم پیج کرتے رہے تھے, اگر وہ اس انوائرمنٹ کو, اور جو شہباز شریف صاحب جو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, جو انہوں نے اس وقت آفر کی تھی کہ آئیں بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی پہ کام کرتے ہیں اور وہ بنیادی اصلاحات کرتے ہیں جو ہماری معیشت کو آج درکار ہیں, اگر عمران خان صاحب نے اس موقع کو استعمال کیا ہوتا اور ہمارے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی ولنریبلٹیز ہیں, ہمارے اندرونی خسارے جو ہیں, آپ تو میں نے آپ سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات کی, آپ یقین مانیں اس دفعہ اندرونی خسارہ جو ہونے جا رہا ہے وہ 5,500 ارب سے زیادہ کا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے 5 سال کی آپ ایوریج نکالیں نا تو 1,600 ارب ہے. آخری سال جو الیکشن ایئر تھا 2,200 ارب ہے. تو جب آپ اس قسم کے خساروں کے ساتھ آگے چیلنج ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ کس طرح سے ریلیف دینی ہے اور کیا حکومت آپ چلائیں گے. اعجاز چودھری صاحب, آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, آپ سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ سینیٹر ہیں, آپ بہت عرصے سے تحریک انصاف سے وابستہ ہیں. میرا سوال آپ سے یہ, سننے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ساری ہی جماعتیں بلا امتیاز پاکستان کی معیشت کے بارے میں غلط بیانی کرتی ہیں. اسد عمر صاحب کا کہنا کہ عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے 5 بلین ڈالر کی کمی ہوگی ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ جماعتیں کہتی رہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جانا چاہیے, اب یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب, تو یہ کیوں آپ لوگوں کی جماعتیں جو ہیں وہ یہ غلط بیانی کرتی ہیں؟ آپ معیشت کے ایشوز کو کھل کے سچے طریقے سے لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں, اکانومسٹ نہیں ہوں, اور میں اسی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں جو میری سمجھ میں آئی ہو. میں سیاست کو بچپن سے یعنی یونیورسٹی کی لائف سے دیکھ رہا ہوں, اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کبھی بھی بیرونی قرضہ نہیں لینا چاہیے. لیکن یعنی آپ بھی جانتے ہیں اور ہم ساری دنیا جانتی ہے کہ ان قرضوں کے بغیر پاکستان ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہا ہے. یہ جو پچھلا 1 سال میں سینٹ میں رہا ہوں نا, تو میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اور دیگر پارٹیوں کے دوستوں سے یہی سنا کرتا تھا کہ ہم آئیں گے تو آئی ایم ایف کے پاس بہرحال نہیں جائیں گے. ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت معیشت کی جو صورتحال تھی وہ کیا تھی, اور جس روز یعنی یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے اس سے پہلے کیا تھی. اور 2 سال کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا کووڈ سے گزری ہے جس میں بڑی بڑی جو طاقتور معیشتیں تھیں وہ برباد ہو کے رہ گئی ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اثناء میں پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اسی اثناء کے اندر جو ایک دفعہ جاب لیس ہو گئے تھے جب لاک ڈاؤن تھا پورا پاکستان, تو دوبارہ ان لوگوں کو وہ 2 کروڑ نوکریوں پہ واپس آ گئے. اسی اثناء کے اندر یہ 3.5 سال کے اندر کوئی 55 لاکھ لوگوں کو نیا روزگار فراہم ہوا ہے. اسی کے اندر آپ کی جو بڑی انڈسٹری ہے
اس کے اندر ایک گروتھ آئی ہے. اسی 3.5 سال کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زرعی معیشت کے اندر 1100 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. اسی یعنی 3.5 برس کے اندر آپ کو اس بات کا ٹھیک اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام چلا ہے, احساس پروگرام کے تحت, کہ جس کا 20 حصہ رہی ہے. یہ ایک اتنا بڑا پروگرام تھا کہ ہم نے اس کووڈ کے دنوں کے اندر یعنی 260 ارب روپے عام آدمی تک پہنچائے, اور اس کے علاوہ وہ سلسلہ آج بھی جاری تھا. ہم نے یہ کیا کہ ہم لوگوں کے لیے ایک ایسا یعنی ہیلتھ انشورنس کا پروگرام لے کے آئے کہ بڑے بڑے ملکوں کے اندر ویسا ہیلتھ انشورنس کا پروگرام نہیں ہے. KPK میں تو اب بھی چل رہا ہے کیونکہ وہ صوبائی حکومتوں کا کام تھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی اسی دن سے ڈسٹرب ہو گئی تھی جس دن سے ڈاکٹر صاحب کانسپریسی ہیچ کی گئی تھی. اور اب کوئی یہ کہے کہ میں تو اب سیاست نہیں کر رہا, میں اب حکمرانی کرنے آ گیا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاستدان ہو, وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, وہ سیاست نہیں کر رہا ہوتا. یہ جب اپنا نقطہ نظر حکومت میں بیان کر کے دیتے ہیں تو سیاست ہوتی ہے. جب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو یہ سیاست ہوتی ہے. یہ سیاست نہیں ہے, سچ بولنا چاہیے. اور ایک فکرہ سن لیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ PMLN کی ایک رکن قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کتنا قرض لیا ہے اور نون لیگ کی حکومت نے کتنا قرض لیا ہے. تو میں آپ کو صرف آخری فکرہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے $250 بلین پر ایئر لیا اور انہوں نے $400 بلین پر ایئر لیا. بس اتنا سا آپ سمجھ لیں. اور یہ بات میں قومی اسمبلی میں $250 بلین قرضہ تو آپ نے نہیں لیا ہوگا سر, یہ غلط فکر. نہیں سر, نہیں $250 بلین تو آج بھی قرضہ نہیں ہے بیرونی پاکستان میں. وہ تو جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو میرا خیال ہے معاف کیجئے $2.5 بلین میں نے کہا اور $4 بلین میں نے کہا, 100 میرے سے ذرا نکل گیا, معاف کیجئے. میرا خیال ہے کہ اتنی تو ہم سمجھتے ہی ہیں بات کو. اچھا, یہ ابھی اس پہ پھر آ جاتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ ایک نوٹڈ پولیٹیکل اکانومی کے کامنٹیٹر ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں معیشت کے اوپر بڑی متضاد پوزیشنز لیتی ہیں جس کی وجہ سے اصل حقائق جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچتے, اور پھر جو اصل میں اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں اس میں بھی کنسنسس نہیں پیدا ہو سکتا. چند ہفتے پہلے احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس IMF کے پروگرام سے ہمیں نکل جانا چاہیے. GDA کا نام لیا انہوں نے اور جماعتوں کا نام لیا الائز کا کہ یہ پاکستان کی تباہی. اب اس پہ کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ ہم اس IMF کے پروگرام کو ریزیوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے آج کہا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ غلط بیانی ہو رہی ہے؟ کون صحیح ہے؟ مطلب وہ اس وقت صحیح تھے احسن اقبال صاحب جو کہتے تھے کہ اس میں سے نکل جانا چاہیے, یا اب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل؟ جی ڈاکٹر صاحب, جو بنیادی نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں کہ معیشت کے ساتھ سیاست کی جاتی ہے, اور وہ دونوں جماعتیں چاہے جب وہ اپوزیشن میں ہوں وہ بھی سیاست کرتے ہیں, جو حکومت میں آ جاتی ہے وہ بھی سیاست کرتے ہیں, اور صرف وہ اشاریے پبلک کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو ان کی فیور میں جاتے ہیں. ابھی بھی ہم وہی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے جاپان کی ایک ایگزامپل سامنے ہے. ان کا وزیر اعظم پچھلے 10 سالوں میں کئی وزیر اعظم انہوں نے بدل ڈالے, لیکن جو معاشی پالیسی ہے وہ آئسولیشن میں چلتی رہتی ہے, اس سے اس کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا. تو کوئی ایسا میکینزم ہمیں بھی بنانا ہوگا کہ حکومتیں چاہے بدلتی رہیں, نئے وزرائے اعظم آتے رہیں, لیکن کسی قسم کا ایک جس کو ہم وہ چارٹر کہا جا رہا ہے بار بار, کوئی چارٹر اکانومی کا بنا لیں اور وہ معیشت کی جو سمت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. 2 حقائق جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہیں کہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں بلند ترین بجٹری خسارہ PTI کی حکومت اس ملک کو دے کے جا رہی ہے, اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ بلند ترین تجارتی خسارہ. میرا تخمینہ یہ ہے کہ 45 بلین سے $50 بلین تک کا تجارتی خسارہ اس سال آئے گا, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلے نہیں دیکھا. تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ قرضے تو بہت لیے, تجارتی خسارہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کا ڈفرنس. امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈفرنس ان کا بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. جی دیکھیے جو امپورٹس ہیں وہ کہیں $70-75 بلین پہ جا رہی ہیں,
اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ 30-31 بلین سے اوپر نہیں جا رہے ہیں. اور یاد رہے کہ آج سے 8 سال پہلے ہم ایک دفعہ پہلے 31 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہم حاصل کر چکے ہیں. تو اب ہم واپس وہیں پہ جا رہے ہیں جو 7-8 سال پہلے جہاں پہ جس پوزیشن میں ہم تھے. تو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ایکسپورٹس تو بڑی ہیں لیکن اب ہم وہاں جا کے پہنچے ہیں جو 7-8 سال پہلے ہم لمٹ تک پہنچ چکے ہیں. لیکن امپورٹس بھی اس سے زیادہ بڑی ہیں, ڈبل بڑی ہیں. امپورٹس بھی بہت بڑھ گئی. اچھا اب یہ جو ہم اس کو کہتے ہیں, یہی تو میرا کویسچن تھا کہ یہ مسئلہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ہے یا اس مسئلے کا تعلق پاکستان کی معیشت کے کوئی فنڈامنٹل پرابلمز کے ساتھ ہے جس کو ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے. اور وہی اگر چیز مان لی ہوتی شہباز شریف صاحب کی اس وقت جب انہوں نے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن کہا تھا کہ ہمیں ایک میثاق معیشت چاہیے یہاں پر, کیونکہ تبھی بات ختم ہوگی نا, تب سیاسی جماعتیں تبھی اکٹھی ہوں گی ایک پلیٹ فارم پہ جب اکنامکس پہ مس لیڈ نہیں کریں گی, مس انفارم نہیں کریں گی پبلک کو, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ ہمارے اس وقت جنیرک کے جنرل مسئلے. تو اب جنرل مسئلے ہیں یہ ہمارے ایک پارٹیز مس مینج کر رہی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے وہ پچھلے 15-20 سال سے بدلا نہیں. جو پیپلز پارٹی کا معاشی ڈھانچہ تھا, جو ان کی معاشی پالیسیز تھیں, ان میں اور پی ایم ایل این میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور پی ٹی آئی نے بھی وہی ڈھانچہ اپنائے رکھا ہے جو کہ چل رہا ہے. اور اس ڈھانچے میں بہت بڑے بڑے جن کو ہمارے سابق وزیر اعظم مافیا کہا کرتے تھے, مونوپلیز ہیں, وہ ایگزسٹ کرتی تھیں پی ٹی آئی کے دوران بھی, پی ایم ایل این کے دوران بھی اور پیپلز پارٹی کے دوران بھی. پھر ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت مہنگی بجلی دے رہا ہے ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو. تو یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے جس میں ایکسپورٹ ہم نہیں کر پا رہے اور امپورٹس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہم ایک کمپیریٹیو اکانومی نہیں بنا پا رہے, ان مونوپلیز کو توڑا نہیں جا رہا, اور جو فاؤنڈیشن ہے انڈسٹریل سیکٹر کی, جو ہمارا پاور سیکٹر ہے, اس میں کسی قسم کی اصلاحات نہیں لائی جا رہی. تو بنیادی ڈھانچہ تو ڈاکٹر صاحب بدلا نہیں ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کے 5 سال کر لیں یا 4 سال پی ٹی آئی کی گزار. صرف ایک آخری چیز بتا دیں بریک سے پہلے کہ ہماری امپورٹس کیوں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے کہا 70 بلین ڈالر سے اوپر چلی گئی ہیں, ہم کیا ایسا امپورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری امپورٹ بل اتنا بڑھ گیا؟ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے, ایک تو اس دوران خاص طور پہ اس سال فوڈ کی شارٹیج رہی ہے پاکستان میں, گندم بھی امپورٹ کی ہے, چینی بھی امپورٹ کی ہے. پہلے سالوں میں ہم گندم میں کافی حد تک خود کفیل ہو گئے تھے, چینی امپورٹ نہیں ہو رہی تھی بلکہ لیکن یہ تو بڑی امپورٹس نہیں ہوں گی. جی دیکھیے, صرف 2-2.5 بلین ڈالر کا تو بڑی امپورٹس آئل ہے, 20 بلین ڈالر کا تیل ہے. جی, قیمت بھی بڑھ گئی عالمی منڈیوں میں, اس کے نتیجے میں ہمارا آئل کا جو بل ہے وہ بڑھ گیا. تو امپورٹس بڑھتی رہی ہیں لیکن ایکسپورٹس ڈڈنٹ کیپ پیس. مطلب دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جب امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ بنگلہ دیش کی ایگزامپل لے لیں, وہاں پہ بھی امپورٹس بڑھی ہیں لیکن ان کی ساتھ ہی ساتھ ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی. اب ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ہے اور اس سے 2 گنا رفتار پہ جو ہے ہماری وہ امپورٹ بڑھ جاتی ہے. اچھا چلیں, یہ ابھی ناکافی رہا یہ جواب, اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا علی پرویز ملک صاحب, اب جو یہ سارا کرائسس ڈیفائن بھی کر دیا ڈاکٹر فروز سلیم صاحب نے, آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں وار فوٹنگ ہے, وار کیبنٹ ہے, مسئلے بڑے گہرے ہیں, میثاق معیشت کرنے کی ضرورت تھی, کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کر دوں, ڈاکٹر صاحب نے میرا کام آسان کر دیا کہ اعجاز چودھری صاحب کے جو حقائق تھے اور انہوں نے کم از کم پرابلم کو ان کانٹیکسٹ پلیس ضرور کر دیا. میں چند حقائق جو ڈاکٹر صاحب نے شاید مینشن نہیں کیے, میں اعجاز چودھری صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, میرے بڑے ہیں, میرا ان سے بہت ایک احترام کا رشتہ ہے, ان کے لیے میں چند حقائق پیش کر دوں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب حکومت 2013 میں آئی تھی نا جی, تو اس وقت بیرونی قرضہ جو آپ کا تھا, ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز, تقریباً 65 بلین ڈالرز کا تھا. 5 سال کے بعد 95 بلین ڈالرز کا تھا, اور اس میں بے پناہ ترقی کے کام کیے, موٹر ویز بنی, پاور پلانٹس لگے, بڑا کچھ ہوا. ٹھیک ہے, یہ فیکچولی بتا رہا ہوں. 30 بلین ڈالرز ان 5 ایئر آپ کی انکریز تھی. ماشاءاللہ قابل حکمران آئے جنہوں نے مدینہ کی ریاست بنانا تھا, 95 سے اٹھا کے 130 بلین ڈالر, 35 بلین ڈالر کی ایڈیشن ان 3.5 سال. تو ماشاءاللہ یہ ان کی قابلیت تھی. اور جو یہ کووڈ
को रो रहे हैं ना, कोविड बिल्कुल एक पेंडेमिक आया था, उसने मईशतें दुनिया की हिला दी, बट पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इट ब्रॉट अ ब्रीदर ऑल्सो, बिकॉज डिफरमेंट्स आ गई थी, आपके जो सारे लेंडर्स थे उन्होंने आपको ब्रीदिंग स्पेस दे दी थी, और हुकूमत ने यहां पे बिजनेसेस को बेल आउट नहीं किया था, स्टेट बैंक गवर्नर ने आपके कंसेशनल लोन स्कीम्स लेके आए थे जिससे बिजनेसेस की लिक्विडिटी रही और वो बिजनेसेस चलते रहे, और ये इसलिए सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई पाकिस्तान में जितनी बाकी मईशतों में हुई थी। और उसके बाद जो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड तजारती खसारा होगा, इतने नालायक और इतने काबिल हैं ये माशाल्लाह, $45 बिलियन क्रॉस करेगा। एक्सपोर्ट अगर 25-30% बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, बट इंपोर्ट 60% बढ़ी है। और आप जो पूछ रहे थे ना जी, बड़ी बड़ी चीजें बता दें कौन सी इंपोर्ट्स की आ रही हैं, उसमें एक कंपोनेंट बिल्कुल दुनिया के अंदर तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से तकरीबन $20 बिलियन की आपकी ऑयल की इंपोर्ट है, उसके बाद $12 बिलियन की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट है जिसमें $4 बिलियन का पाम ऑयल आएगा, उसके बाद $2 बिलियन की कॉटन आएगी, और इस किस्म की बेपनाह चीजें और आएंगी। अच्छा सर, ये एक्चुअली ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो बड़े फंडामेंटल किस्म के प्रॉब्लम है जो पूरे पाकिस्तान के प्रॉब्लम है। अब उसमें ये कहते हैं पीटीआई वाले, जब भी आप उनको सुने, हमाद अजहर को सुन ले, वो कहते हैं कि इस मुल्क में बिजली जो है वो बहुत महंगी है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से, इसाक डार साहब ने किए हैं, चीनियों से किए हैं, और वो बड़े महंगे हैं, मतलब उसकी वजह से बिजली बड़ी महंगी। अच्छा, मैं जो इशू है कि पावर सेक्टर के अंदर इस्लाहात लाएंगे तो आपके एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर कंपेटिटिवनेस आएगी, और जब उसके अंदर कंपेटिटिवनेस आएगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बिल्ड होंगी। इस डायग्नोसिस के साथ तो मैं अग्री करता हूं, बिल्कुल कोई इसमें बहस नहीं है, पर मैं आपसे जो गुजारिश करता हूं और उसके अंदर आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि अभी वजीर आजम साहब ने, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक टीम के अंदर वो कभी बुला लेते हैं, तो मैंने वहां पर जाके उनके ये गोश्त गुजार भी की थी, और उसके अंदर ये इशू भी मैं आपको फ्रेम कर देता हूं, आपको उसके अंदर उसका जवाब भी मिल जाएगा। मैंने उनसे यही कहा था, जो आज उन्होंने अपनी ओपनिंग में बताया कि हालात बहुत खौफ, मतलब एक मुश्किल मरहले के ऊपर आ गए हैं और हमें इमीडिएट वॉर फुटिंग के ऊपर 3 चीजें करने की जरूरत है। बैरूनी खसारा, जिसके ऊपर हमने पहली बात कर ली, अंदरूनी खसारा, बिकॉज उसके अंदर आपकी एबिलिटी टू ऑपरेट बड़ी बुरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो रही है। अब आपने अगर किसी एक तबके को रिलीफ देना है तो आपको अपनी इकोनॉमी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। ये जो अपनी एटीएम्स को नवाजते थे, शायद उनके ऊपर बोझ डालना पड़ेगा और गरीब आदमियों के लिए कोई रिलीफ देनी पड़ेगी। जो शहबाज साहब ने आपको देखा आटे और चीनी के अंदर जो थोड़ी बहुत दे सकते थे वो करने दी। एटीएम तो फिर दोनों आपके साथ चले गए ना। देखें, मैं तो आपसे, मुझे बता दें, रियल एस्टेट के अंदर पिछले 4 साल से परपेचुअल एमनेस्टी चल रही है कि नहीं चल रही है? आप मुझे बता दें, वो जिस मर्जी पार्टी के साथ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताएं, दवाइयों की कीमतें बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई, उसका इन रिटर्न क्या? आज भी आपको दवाइयां पैनाडोल तक तो आपके स्टोर्स पे मिलती नहीं है। मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि कौन सी एटीएम कहां पे खड़ी है, मैं आपकी सोच की बात कर रहा हूं कि आप बोझ किस तकबे पे डालते हैं और रिलीफ किस तकबे को सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को देना चाहते हैं। आई एम जस्ट स्टॉपिंग एट दैट। तीसरी बात जो आपने पावर की, मैंने उनको बताया कि देखें, बिल्कुल आपने जब कैपेसिटी इंक्रीज हुई है उसके बाद कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ गई हैं, पर 2 चीजें आपको जहन में रखने की जरूरत है। एक तो ये है कि दीज आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट प्लांट्स। फाइनेंशियल ईयर एंड 2020 के अंदर, 2021 के अंदर इनका ईंधन की कॉस्ट जो थी वो ₹5.5 थी। उसके बावजूद अगर ये 20-20 रुपए के टैरिफ के ऊपर अपना सर्कुलर डेट कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि इनकी चोरी, जहां से परवेज खटक साहब इलेक्ट होके आते हैं, वहां पे आधी बिजली अगर चोरी हो जाती है तो इसके ऊपर किसी और का तो कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा ये कि मईशत को आपने ग्रोथ उसकी क्वेल कर दी, आपको बाकी फ्यूल से उतार के ग्रिड पे लेके आनी थी यूटिलाइजेशन को, आपने वो इस्लाहात नहीं की। तो आप मेरे गले में डालना चाहते हैं तो डाल दें, it has to be holistically addressed ताकि इन मसाइल से हम बाहर निकल सकें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पॉलिटिकल बातें तो अपनी जगह पे, लेकिन मुझे चीज़ समझ आती है कि पाकिस्तान की मईशत के कुछ ऐसे बुनियादी फंडामेंटल मसाइल हैं जिनका हल किसी एक जमात के पास नहीं है, और चूंकि आपस में सियासत होती है इसलिए जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में साके मईशत का कहा था कि हमें मिलकर एक इस पे कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, आज उन्होंने एक अच्छी एग्जांपल भी सेट की जब उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। डिस्पाइट द फैक्ट कि खासी टेंशन पाई जाती है, प्रेसिडेंट उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन कभी भी इमरान खान साहब ये नहीं कर सके एज लीडर ऑफ द, एज प्राइम मिनिस्टर, कि वो अपने मुखालिफिन को जाके मिलते, उनके साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते। तो आप लोग बाकी लोगों को साथ लेके नहीं चले और आइसोलेटेड हो गए, और यही वजह है कि मईशत के अंदर भी सबका अपना अपना नैरेटिव है। आप एक कंसेंसस नहीं पैदा कर सके पाकिस्तान की मईशत में। डॉक्टर साहब, वैसे मुझे बड़ी हैरत है, अली ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन सारी है सियासत ही। मैं आपसे अर्ज़ करूं, हक़ाइक़ इसमें नहीं है। हक़ाइक़ ये हैं कि पहले दिन से पूरी अपोजिशन ये नैरेटिव लेके खड़ी थी कि हम इसको सिरे से वज़ीर आज़म मानते ही नहीं हैं,
آپ کو یاد ہے کوئی یعنی یہ کوئی ایسا نام انہوں نے چھوڑا ہو کہ جو حکومت کا نہ رکھا ہو, کوئی موقع دیا ہو وہاں پر بات کرنے کا, یہ سارا وقت ہو. اور اس کے بعد آپ خوش کن لگتا ہے یہ کہہ کے کہ جناب میثاق جمہوریت پہ تو انہوں نے عمل نہیں کیا, تو میثاق معیشت کہاں سے بن جاتا. اس لیے یعنی باتوں کو اس کے جو اصل پس منظر ہے اس کے ساتھ ہی لینا چاہیے. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, انہوں نے اے ٹی ایمز کی, ہم نے تو اے ٹی ایمز کو پکڑ کے گرفت میں لے آئے, یہ اے ٹی ایمز کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یعنی آپ کتنی بڑی اس میں ایک دوئی ہے باتوں کے اندر کہ ہم نے تو اس کو پینلائز کیا, ہم تو اس کو یعنی عدالتوں کے سامنے لے آئے, دوسرے کو بھی عدالتوں کے سامنے لے آئے, اور یہ اپنی بغل میں دبا کے انہیں بیٹھ گئے ہیں. اتنی بڑی آپ یعنی منافقت سے اگر کام لیں گے تو آپ قوم کو کیا میسج دے سکیں گے. تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی ایسا کام ہے اس صورت میں ہوگا جب حکومت کو کوئی استحکام نصیب ہو. یہ جو سیاسی ڈھانچہ اس وقت بنا ہے, اس کی تو جی جمعہ 8 دن بھی اس کے چلنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے قطعی طور پہ. یعنی آج بھی اگر کوئی چیلنج کر دے وزیر اعظم کو تو ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں, اور یہ جو کچھ بھی کریں گے یعنی کل تک یہ سارا دعویٰ لے کے بیٹھے پاس بھی تو 172 سے 6 ہی زیادہ نہیں. لیکن چودھری صاحب دیکھیں میں تو یہی ہمارا تو اصل میں بات ہی یہی ہے کہ جب یہ 6 ووٹوں کی سبقت تھی, ان کی 3 ووٹوں 3 کی بھی نہیں رہی, ان کی 3 کی بھی. دیکھیں نا اگر اختر مینگل صاحب نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, اگر اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں, جو کہ نہیں ہیں, اور ایک ہمارے بھائی وفات پا گئے ہیں, تو ان کے پاس وہ 172 بھی باقی نہیں رہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اختر مینگل صاحب نے اعلان تو کوئی نہیں کیا, ایک ہی حل ان کو بتایا ہے, کیبنٹ میں نہیں آئے. نہیں, انہوں نے ان سو مینی ورڈز انہوں نے یہ کہا. ان کے بیان کو دیکھ لیجئے, ان کی ٹویٹ کو دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, وہ کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں بنے, اور کس طرح کوئی کہے گا. میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ اسی لیے اس بحران سے ہم نے کہا نکل جائیں, اور ملک کو کل تک یہ کہتے تھے کہ فوراً انتخابات کراؤ, اب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ معیشت خراب ہے اور ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے. کل تک کہہ رہے تھے کہ معیشت کو ہم آتے ساتھ ہی یعنی کوئی چٹکی بجائیں گے اور ٹھیک ہو جائے گی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل ہیں. یہ مسائل ہیں نا, تو اس ملک کو انتخابات کی طرف لے جائیں, یا واپس ہمیں حکومت دے دیں, ہم اس کو لے کے چلیں گے. اور یہ جن باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ٹھیک, ہاں میرے حقائق کا پوچھ لیجئے گا. ہاں نہیں, وہ پھر آپ کے پاس ہے نا. وہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اسی پارٹ تک ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, شہباز شریف حکومت کو اگر چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے, کیا کرنا ہوگا ان کو؟ 3-4 بڑے سٹیپس کیا اٹھانے ہوں؟ دیکھیے بہت ہی چیلنجنگ معاملہ ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے کریئر میں معیشت کے حوالے سے اتنے بڑے چیلنجز پہلے کبھی نہیں دیکھے. جو سب سے بڑا چیلنج ہے عوام کے حوالے سے وہ مہنگائی کا ہے, لیکن حکومت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈالر کا فقدان ہے. جیسے ابھی بتایا گیا کہ 10.8 بلین ڈالر پڑے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, اور آپ اندازہ کیجئے کہ بٹوین اپریل اینڈ جون, اگلے 3 مہینوں کے اندر بجٹ سے پہلے تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر ہم نے قرضہ جات میں واپس کرنے ہیں, اور کوئی 6 بلین ڈالر کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا. تو اگلے 3 مہینوں میں کوئی 9 سے 10 بلین ڈالر ہمیں چاہیے اب جسٹ ٹو اسٹے فلوٹ, جسٹ ٹو اسٹے, کہ وہ سری لنکا میں جو حال ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہو. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کوئی حکمت عملی پی ایم ایل این کی ہمارے سے شیئر نہیں کی گئی. یعنی کہ امید جو ہے وہ اب حکمت عملی تو نہیں ہو سکتی کہ ہم سعودی عربیہ کے پاس جائیں گے اور امید ہے کہ وہاں سے پیسے مل جائیں گے, یا چائنا کے پاس جائیں گے اور امید ہے وہاں سے پیسے مل جائیں گے. دیکھیے 22 کروڑ پاکستانیوں کا جو مستقبل ہے وہ صرف امید کی بنیاد پہ نہیں کیا گیا. ہمیں حکمت عملی چاہیے کہ پی ایم ایل این کے پاس اس وقت جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں, انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے ان چیلنجز کو فیس کرنے کی, ان چیلنجز کو سالو کرنے کی. اچھا, یہ لیکن پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کر لی, اس اسٹیج پہ حکومت لے لی؟ اگر یہ سارا ملبہ عمران خان کی حکومت پہ پڑتا تو بہتر نہیں تھا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب؟ دیکھیے اس کے اوپر تو کامنٹ کرنا مشکل ہے, کیونکہ اس وقت تو ساری سیاسی جماعتیں اور سارے سیاستدان کوشش یہی کر رہے تھے کہ طاقت ان کے پاس آ جائے, حکومت ان کے پاس آ جائے, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے.
تو یہاں پہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی مفاد میں تو کہیں سے بات نہیں ہے، نہ حکومت کی طرف سے نہ ہی پی ایم ایل این کی طرف سے. یہ تو طاقت کی جنگ تھی، وہ پاور ایلیٹ کی سٹرگل تھی، اور وہ ایلیٹ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ طاقت کی جنگ تھی. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ. مجھے بریک لینی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں 2 پارٹس کے لیے جوائن کیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب پاکستان کے نوٹڈ پولیٹیکل اکانومی کے کامنٹیٹر ہیں، ہمیں سمجھا رہے تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پولیٹیکل ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب سوال یہ ہے کہ اگر معاشی صورتحال اتنی مشکل تھی، اتنی دگردوں تھی جتنا کہ اب حکومت آنے والی کہہ رہی ہے، تو پھر حکومت ایکسیپٹ کیوں کی اتنی محنت کر کے؟ یہ سوال ہے بنیادی طور پہ جناب علی پرویز ملک صاحب سے. کیا وجہ ہے پھر جب یہ نظر آ رہا تھا سارا کچھ، تو پھر کہا کہ عوام کے حالات بہتر کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اچھا، میں بالکل آپ کے سوال پہ آؤں گا، پر میں چوئی صاحب سے نہایت ہی احتراماً گزارش کروں، ہم اپنی جب میجورٹی کھو دیں گے نا تو ہم چپ کر کے گھر چلے جائیں گے، کیونکہ اس ملک کے اندر دستور ہے جس کے تحت یہ نظام آگے چلنا ہے. جب ہم اپنی میجورٹی کھوئیں گے، جب ہم اپنی میجورٹی کھوئیں گے، بالکل پچ کے اوپر لیٹ کے رونا نہیں شروع کر دیں گے کہ میں نے باہر نہیں جانا. اس کے بعد جب آؤٹ ہوں گے تو وکٹ نکال کے سٹیڈیم سے باہر نہیں چلے جائیں گے، اور سٹیڈیم سے باہر جانے سے پہلے پچ بھی بالکل خراب نہیں کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. اختر مینگل صاحب کے حوالے سے جو کہا چودھری صاحب نے کہ 4 لوگ ہیں ہی نہیں آپ کے ساتھ، دیکھیں اختر مینگل صاحب کی نمائندگی اگر اعجاز چودھری صاحب نے کرنی ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں. جہاں تک مجھے پتہ ہے ان کے تحفظات بالکل ہیں، اور ہماری ٹیم ان کے ساتھ انگیجڈ ہے، اور انشاءاللہ ان کو بھرپور انداز کے اندر آن بورڈ رکھا جائے گا. اور کیبنٹ کی جو سیکنڈ ٹرانچ آئے گی اس کے اندر آپ ان کی نمائندگی بھی دیکھ لیں گے. میرے خیال سے 10-12 دن کے اندر ود ان دس منتھ آپ کو ایک جو ریمیننگ جو ابھی پورٹ فولیوز بھی پوری طرح سے اسائن نہیں ہوئے ہوئے، جب وہ ٹرانچ آئے گی اس کے اندر 37 تو ہیں. جی 37 تو ہیں پورٹ فولیو. بالکل ہیں جی، بٹ ابھی آپ کے کئی لوگوں کے پاس دیکھیں انرجی کی جو منسٹریز ہیں وہ کسی کو نہیں دی گئیں. سعد رفیق صاحب ریلوے بھی دیکھ رہے ہیں، ایویشن بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بے پناہ اور ڈویژنز ہیں. عمران خان صاحب جنہوں نے 17 بندوں کے ساتھ کابینہ چلانی تھی، ان کی کابینہ کے اندر 50 سے زیادہ لوگ تھے. تو اس ملک کو ایک ریزنیبل لیول آف گورننس دینے کے لیے جتنے لوگ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لانا پڑتا ہے. دیکھیں اب میں جو ہمارا پولیٹیکل نظام ہے باہر کے بڑے بڑے ملکوں میں، برطانیہ وغیرہ میں کیبنٹ اتنی بڑی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی ماحول ہے اسی کے اندر ہمیں آپریٹ کرنا ہے نا. اب میں اگر امریکہ کی یہاں پہ مثالیں دینا شروع کر دوں تو اس سے کچھ اچیو نہیں ہوگا. کئی چیزیں آپ کو سیاسی مجبوری کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں. اگر یہ ایک اتحادی حکومت ہے تو مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب کے پاس کیا یہ پوری ڈسکریشن ہے کہ اپنی مرضی سے کمپٹنس کے مطابق وہ بندے پلانٹ کر دیں؟ حکومت لی کیوں آپ نے جب اتنے برے حالات ہیں؟ ہماری نظر کے اندر جس قسم کا بگاڑ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر پچھلے 3-3.5 سال کے اندر آیا ہے، جس کی طرف میں نے آپ کو مثالیں دی کہ وہ قرضہ جو ہم 5 سال میں لے رہے تھے اور بے پناہ فلاح کے کام کر رہے تھے، اتنا ہی قرضہ بغیر کسی فلاح کے کام کے اگر انہوں نے 3 سال میں لیا. دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں حالات بہت برے ہیں، آپ نے یہ سارا ملبہ اپنے اوپر لے لیا جی بالکل سیاسی، تو یہ تو پھر آپ لوگ پھنس گئے اس کے اندر آتے. پر کیا ملک کو ایک ایسی صورتحال میں جانے دیتے کہ بالکل ایک انسیلویجبل؟ کیا روکیں گے اب آپ؟ جی بالکل. آج سارے کے سارے یہ جو اتحادی مل کے جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نالائکی کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف سب سے پہلے بند باندھیں اس چیز کو یہاں پہ روکنا. بیکاز دیکھیں یہ کہہ دینا اعجاز چودھری صاحب کہ مہنگائی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پلیز انڈرسٹینڈ مہنگائی از اے کانسیکوینس آف بیڈ پالیسی چوائسز. آپ نے جو پالیسی چوائسز کی ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا نتیجہ. اچھا ایک لاسٹ دیکھیں، ابھی تک تو سارا جو زور آپ کا حکومت کا لگ رہا ہے وہ ٹویٹر ٹرینڈز کو روکنے میں لگ رہا ہے، ایف آئی اے کے تبادلے کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ تو ہے ہی نہیں کوئی. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے غیر مناسب سے آپ کا یہ کمنٹ ہے، مجھے احتراماً آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ جن کی یہ ذمہ داری ہے، انہوں نے میڈیا سپیس کو مانیٹر کرنا ہے نا. مفتاح اسماعیل صاحب تو ٹویٹر ٹرینڈز کو نہیں دیکھ رہے. اگر وہ آج جہاز پہ بیٹھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یہ جو بینکرپسی کے اوپر ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کو ریوائیو کر لیں، تو اس کے اندر ہر بندہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ خلوص نیت سے کام کرتے ہیں تو بہتری بھی آنی شروع. اچھا اب اعجاز صاحب وقت بڑا کم ہے. ایک تو پہلے سوال یہ ہے کہ جو ایڈیشنل کمشنر لاہور نے مراسلہ لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس لاہور کے جلسے پہ حملہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ لوگ کیسے اسیس کر رہے ہیں؟ یہ ڈرانے کی کوشش ہے، واقعی تھریٹ ہے؟ آپ کے پاس کیا انٹیلیجنس ہے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ ایک فکرہ مجھے کہہ لینے دیجئے. میں نے تو مہنگائی کا لفظ ہی پورے پروگرام میں استعمال نہیں کیا، لیکن ان سے جتنے بھی اقدامات اس ہفتے کے اندر ہوئے ہیں اس نے ویسے ہی بے پناہ مہنگائی کر دی ہے. ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. میں ان سے کہتا ہوں علی سے کہ بھائی کیوں آپ نے اتنے مشکل حالات میں حکومت لے، اور اگر ایک ہفتے کے اندر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، ابھی بھی وقت ہے کہ رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں اور واپس انشاءاللہ تعالی آ جائیں.
ہم تو ظاہر ہے جس نظام کے مطابق حکومت لے کے چل رہے تھے ہمیں پوری امید ہے کوئی فیصلہ تو بتا دیں جس کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے، غریب آدمی پہ بوجھ پڑا ہے۔ بین الاقوامی سازش کے دیکھیں اپنی بات پہ بات کریں بیچ میں نہ بولیں، یعنی ایک بین الاقوامی سازش کے آپ مورے بنے ہیں، کچھ جانتے ہوئے کچھ نہ جانتے ہوئے، آپ اپنا اندازہ کر لیں نا، اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے، اس لیے آپ کنٹرول کریں، آپ مہنگائی کو، قرضے مت لیں، اب آپ آئی ایم ایف کے بغیر حکومت چلا کے دکھائیں، اب لوگوں کو آسانیاں دیں، آپ تو اس ایجنڈے کے اوپر آئے تھے، اب آپ آگے کہاں پھنس گئے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کی طرف، دیکھیے میں آپ سوال کا جواب تو لے دیں، ان کو بیچاروں کو نہ سمجھ آ رہی ہے، خطرے کا اظہار کر دیا ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ نے یہ جو خط کے حوالے سے بات کی ہے، نہیں خطرہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ، حملہ لاہور میں وہی جو میں نے وہ خط آپ کو بھیج دیا ہے جو ایڈیشنل کمشنر نے بھیجا ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ میں یہ کر رہا ہوں آپ سے عرض کرنا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب اگر ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے، ان کے کوئی آنکھیں ہیں، ان کے کوئی کان ہیں، اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے اور وہ تبدیلی عوام سپیسیفک ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو پاکستان کی تاریخ کے اندر قوم کبھی ایک طرف نہیں گئی، سارے ادارے دوسری طرف چلے گئے ہیں، جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی عوام کے ذرا سے بھی ان کی نبض پہ ہاتھ ہے وہ کون سی طرف ہے جس کی طرف ادارے چلے گئے؟ غائب ہو جانا چاہیے۔ ایک ہی راستہ ہے بیٹا، بیچ میں نہیں بولنا، طرف ہے جس کی طرف سارے ادارے چلے گئے، یہ تو بتا دیں۔ گفتگو میں وقت ہی ختم ہو گیا۔ سروے اجاز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، علی پرویز ملک صاحب کا بہت شکریہ، اور اسی طرح سے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، انہوں نے ہمیں پہلے جوائن کیا، ان کا بہت شکریہ۔ یہ بحث آپ نے دیکھی، فیصلہ آپ کا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔